बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज संडे है और आप जानते हैं कि हर इतवार को पूरे हफ्ते जो हमारे पास सवालात आते हैं कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पर या ईमेल पर या हमारे दारुल इफ्ता में, तो हम उनमें से जो अहम और ज़रूरी 10 सवालात होते हैं उनके जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में फ़िक़्ह फ़तावा की मोतबर और मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ पेश करने की कोशिश करते हैं। आपका भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला सवाल सलीम भाई दिल्ली से ये करते हैं कि अगर किसी के रमज़ान के रोज़े छूट गए हों तो उनकी क़ज़ा कब करना बेहतर है? क्या ईद के फ़ौरन बाद क़ज़ा करना लाजिम और ज़रूरी है या उसके बाद भी वो इनकी क़ज़ा कर सकता है? देखिएगा, कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से या सफ़र की मजबूरी की वजह से यानी शरई मजबूरी की वजह से रोज़ा न रख सके तो दूसरे दिनों में अदद को पूरा करना उसके ऊपर लाजिम है, यानी वो जितने रोज़े छूटे हैं उनकी क़ज़ा कर ले। अब क़ज़ा कब करे, इस सिलसिले में हम एक हदीस समझे जो बुखारी शरीफ में 1950 नंबर पर जिक्र की गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बारे में फरमाती हैं कि मेरे ज़िम्मे रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों की क़ज़ा लाजिम होती थी और मैं उनको सिर्फ माह शाबान में ही क़ज़ा कर सकती थी, कुछ मजबूरी के तहत। तो इस हदीस की बुनियाद पर फुक़हा ने यह फ़तवा लिखा और दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का भी यही फ़तवा है कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हमसे छूट गए हैं मजबूरी के तहत, हम उन रोज़ों की क़ज़ा रमज़ान का महीना गुजरने के बाद पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। ईद के फ़ौरन बाद क़ज़ा करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता बेहतर यह है कि जितना जल्द हो सके हम उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें ताकि शरीयत का जो हुक्म हमारे ऊपर लाजिम है हम उससे जल्द अज जल्द बरी हो सके। इसलिए कि मुस्नद अहमद में एक रिवायत है 8621 नंबर पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और उसके ऊपर पिछले रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाकी है, आप फरमाते हैं कि उसके इस रमज़ान के रोज़े कबूल नहीं होंगे। आगे आपने फरमाया कि जिसने नफली रोज़े रखे और उसके ऊपर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाकी थी तो उसके नफली रोज़े भी कबूल नहीं किए जाएंगे यहाँ तक कि वो उन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर ले। इस हदीस से भी ये पता चलता है कि आने वाले रमज़ान से पहले हम अपने छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर ले और जितना जल्द कर लेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा सवाल साजिद भाई दिल्ली से ये करते हैं कि अगर किसी औरत के ज़िम्मे रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा बाकी हो या किसी आदमी के ज़िम्मे और वो उन रोज़ों की क़ज़ा करना चाहे तो उसको पहले उन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी चाहिए या शव्वाल के 6 रोज़े भी वो पहले रख सकता है? देखिएगा, इस सवाल के जवाब में दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद ने यह फ़तवा लिखा है तफसील के साथ कि अगर किसी मुसलमान के ज़िम्मे, वो मर्द हो या औरत, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा लाजिम हो और वो शव्वाल के 6 रोज़े रखना चाहे जिसको हम ईदी के रोज़े कहते हैं तो वो रख सकता है। इसकी गुंजाइश है, रखेगा तो फजीलत हासिल हो जाएगी। अलबत्ता ज़्यादा बेहतर यह है कि जो उसके ऊपर रोज़ों की क़ज़ा लाजिम है पहले वो उन रोज़ों की क़ज़ा करे, उसके बाद वो नफली रोज़ों को अदा करे। तीसरा सवाल इन्हीं का दिल्ली से यह है कि अगर कोई शख्स शव्वाल के 6 रोज़ों में क़ज़ा रोज़ों की भी नियत कर लेता है
تو کیا اس طرح سے اس کو شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح نیت کرنے سے اس کے قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے؟ دیکھیے گا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ذمے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا باقی ہو اور وہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان روزوں میں شوال کے 6 نفلی روزوں کی بھی نیت کر لیتا ہے، تو اس طرح سے اس کے صرف رمضان کے قضا روزے ہی ادا ہوں گے، شوال کے 6 نفلی روزے اس کے ادا نہیں ہوں گے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ الگ سے وہ 6 روزے نفلی رکھے۔ چوتھا سوال عبد الحمید بھائی دلی سے یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان کے کئی روزے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی مجبوری کے توڑ دیے ہوں تو ان توڑے ہوئے روزوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس سوال کے جواب میں یہ فتویٰ تفصیل سے لکھا کہ جس مسلمان نے بغیر کسی شرعی مجبوری اور عذر کے، یعنی نہ بیماری کی مجبوری ہے نہ سفر شرعی وغیرہ کی، رمضان کے روزے توڑ دیے، یعنی رمضان کا روزہ رکھا اور پھر اس کو جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اس انسان کے اوپر اتنے ہی روزوں کی قضا کرنا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ البتہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس نے ہم بستر یعنی جماع کے علاوہ کچھ کھا پی کر کے ان روزوں کو توڑا تھا تو ان تمام توڑے ہوئے روزوں کی طرف سے ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ البتہ جتنے روزے اس نے توڑے ہیں تو ان روزوں کی قضا اس کے اوپر اتنی ہی لازم ہوگی۔ 5 روزے توڑے ہیں تو 5 قضا کرے اور سب کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہو جائے گا۔ اور کفارہ ہم سب جانتے ہیں کہ یا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے پیٹ بھر کے، یا مسلسل 60 روزے وہ رکھے، یہ الگ ایک تفصیلی بات ہے۔ 5واں سوال انہی کا اگلا یہ ہے کہ بغیر کسی مجبوری اور عذر کے ایک آدمی نے ایک ہی رمضان میں کئی روزوں کو توڑا تو کیا ان تمام روزوں کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہو جائے گا یا الگ الگ کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 2 صفحہ 151 پر فتاوی شامی میں اس مسئلے کو تفصیل سے اٹھایا۔ اس میں چونکہ اختلاف بھی ہے تو مفتبی ہی قول انہوں نے وہاں تفصیل سے ذکر کیا، اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس سوال کے جواب میں یہ وضاحت کی اور یہ تفصیل لکھی کہ اگر کسی نے، اس کو ہم اچھے سے سمجھے، ایک ہی رمضان میں کئی روزے توڑے، فرض کریں 2022 یہ رمضان چل رہا ہے، آج آخری روزہ ہے، اس رمضان میں ایک آدمی نے 5 روزے توڑے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ روزے اس نے توڑے کس طرح سے ہیں، کچھ کھا پی کر کے توڑے ہیں یا ہم بستری اور جماع کے ذریعے توڑے ہیں۔ تو تفصیل اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ہی رمضان میں کئی روزے اس نے توڑے اور کچھ کھا پی کر کے توڑے، یعنی جماع اور ہم بستری سے نہیں توڑے، تو ان تمام توڑے ہوئے روزوں کی طرف سے ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ البتہ دوسرا آپشن، اگر الگ الگ رمضانوں میں کئی روزے اس نے توڑے، مثال کے طور پر 2022 میں 3 روزے توڑ دیے، 2021 میں بھی اس نے 2-3 روزے توڑ رکھے تھے، اس سے پہلے 2020 میں بھی توڑے، تو اس میں یہ ڈیٹیل اور تفصیل ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے روزے کس طرح سے توڑے جو کئی رمضانوں میں توڑے۔ اگر کئی رمضانوں میں اس نے جماع کے ذریعے، صحبت اور ہمبستری کے ذریعے کئی روزے توڑے تو ہر سال کے رمضان کی طرف سے الگ الگ کفارہ اس کے اوپر لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر 2022 میں اس نے 1 روزہ توڑا صحبت کے ذریعے، 2021 میں بھی توڑا، 2020 میں بھی توڑا، تو 3 کفارے اس کے اوپر لازم ہوں گے چونکہ صحبت اور ہمبستری سے توڑا۔ آگے دوسرا آپشن، اگر کچھ کھا پی کر کے کئی رمضانوں میں اس نے مختلف روزوں کو توڑا، جیسے 2022 میں 1 توڑ دیا، 21 میں توڑ دیا، 20 میں توڑ دیا، لیکن کھا پی کر کے توڑے ہیں، تو ان مختلف توڑے ہوئے روزوں کی طرف سے ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے کہ الگ الگ رمضانوں میں
کھا پی کر کے توڑے ہیں یا الگ الگ رمضانوں میں ہم بستری اور صحبت کے ذریعے توڑے ہیں. اور اس کے پیچھے دلیل ایک قاعدہ ہے فقہی کہ اکل و شرب کے اندر مطلقاً تداخل ہوتا ہے، لیکن جماع کے اندر صرف ایک ہی سال کے روزوں میں تداخل ہوتا ہے، مختلف سالوں کے روزوں میں تداخل نہیں ہوتا. یہ ایک تعبیر ہے تداخل والی. اس تعبیر کے ذریعے یہ ضابطہ لکھا ہے فقہا نے اور اس کے ذریعے یہ تفصیلی مسئلہ لکھا ہے. چھٹا سوال صابر بھائی ممبئی سے یہ کرتے ہیں کہ جس آدمی کے ذمے رمضان المبارک کے روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو تو کیا وہ کفارے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ کیا اس طرح سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ روزے کے کفارے میں اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کے بجائے اتنی ہی رقم جتنی رقم سے یہ کھانا آ سکتا ہے ضرورت مندوں کو مستحقوں کو دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. 7واں سوال مقیم بھائی دلی سے یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان کو زکوٰۃ کی رقم ہدیہ کہہ کر کے دیں، ہم یہ کہہ کر کے دیں یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تو کیا اس طرح سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی کو ہدیہ کہہ کر کے دیتے ہیں، گفٹ کہہ کر کے دیتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. 8واں سوال حاجی وسیم صاحب بجنور سے یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے اگر ہم کپڑے یا راشن وغیرہ خرید کر کسی مستحق کو دیں تو کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو جواب اس کا وہ ہے جو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس سوال کے جواب میں لکھا کہ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی رقم سے کسی مستحق کو کپڑا خرید کر کے دیتا ہے یا راشن وغیرہ دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 9واں سوال فضیل بھائی بجنور سے یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسجد میں زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے تو کیا اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور کیا یہ عمل جائز ہے؟ تو ہم یاد رکھیں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. 10واں اور آخری سوال خالد بھائی کا بجنور سے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غیر مسلم کو زکوٰۃ دے تو کیا اس طرح زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جواب اس کا بھی دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے سیم اس سوال کے جواب میں یہ دیا ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے. البتہ اگر ہمارے ملنے والوں میں، ہمارے آس پڑوس میں، تعلق والوں میں کوئی غیر مسلم ایسا ہو جو پریشان حال ہو، ضرورت مند ہو، تو بحیثیت انسان ہونے کے ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور جتنا ہو سکے ہم اس کے کام آئے. اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا. البتہ زکوٰۃ کی رقم سے ہم اس کے کام نہیں آ سکتے، صدقے وغیرہ کے ذریعے نفلی کام آ سکتے ہیں. تو یہ 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات دیے گئے ہیں. دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.